औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प मौजू है जिसमें हम बात करेंगे रिज़्क़ के हवाले से कि रिज़्क़ क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सर से एक बोझ उतर जाएगा और रिज़्क़ के हवाले से आपकी बहुत सारी परेशानियां और गलतफहमियां जो है वो इंशाअल्लाह दूर होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बात पूरी सुने और आखिर तक सुने। तो चलते हैं असल उन्वान की तरफ कि हम आज जानेंगे बहुत कुछ रिज़्क़ के हवाले से, रिज़्क़ के मुतालिक। तो शुरू करते हैं इन सवालात से कि रिज़्क़ क्या है। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं रिज़्क़ के हवाले से कि रिज़्क़ क्या है और क्या रिज़्क़ पैसों से हटकर भी कोई चीज़ होती है कि जिसे हम रिज़्क़ कहें, या इसी तरह से रिज़्क़ की किस्में क्या हो सकती हैं, क्या इसकी भी किस्में हैं। अल्लाह, इसी तरह से सवाल ये बनता है कि अल्लाह अमीरों को इतना माल और दौलत क्यों देता है, अल्लाह काफिरों को माल और दौलत क्यों देता है जबकि वो मुसलमानों को कत्ल करता है, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, इसके बावजूद उनको दौलत दुनिया क्यों मिलती है और इतना अमीर क्यों है और इतने मालदार क्यों हैं। ये सारे सवालात मेरे जहन में भी हैं, आपके जहन में भी होंगे और बहुत सारे लोगों के जहन में होंगे। अल्लाह के नेक बंदे, इसी तरह से अल्लाह के नेक बंदे तौहीदस्त नादार होते हैं, फ़कीर होते हैं, और गुनहगार क्या होते हैं, अय्याश और जालिम मालदार जो है वो क्यों होते हैं। इस तरह के सवालात इंशाअल्लाह इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ हम जो है वो चलते हैं और इसके बाद इस तरफ हम बात करेंगे। इनके हवाले से एक एक सवाल को लेकर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये था कि रिज़्क़ क्या है। यकीनन आपका जवाब होगा रिज़्क़ यानी क्या, ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी, दौलत, अयाशी, ये है रिज़्क़। ऐसा ही है ना। लेकिन आज आप रिज़्क़ से मुताल्लिक जानकर हैरान भी होंगे और बहुत सारी गलतफहमियां आपकी इस हवाले से दूर होंगी और इस हकीकत को जानकर एक दिली सुकून भी महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि रिज़्क़ क्या है। जब हम रिज़्क़ का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है। जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे जहन में रिज़्क़ का मफ़हूम है वो है पैसा, गाड़ी, दौलत, बंगला, माल दुनिया, सरवत, जो कुछ यानी दुनिया के सरवत या माल हो उसके किसी के पास, तो वो क्या होता है, वो रिज़्क़ होता है उसके पास। अल्लाह ने उसे बहुत रिज़्क़ अता किया है, बहुत कुछ माल दिया है, अल्लाह ने उसे दौलत दी है, बस यही रिज़्क़ है और इसके अलावा कोई और माना हमारे जहन में नहीं आता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्यों ऐसा है कि हम रिज़्क़ से मतलब सिर्फ पैसे को लेते हैं, सिर्फ जो है वो डॉलर्स को लेते हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस को लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ और मफ़हूम या माना हमारे जहन में नहीं आता। वजह क्या है, वजह यह है कि हमने जब से होश संभाला है उस वक्त से अभी तक रिज़्क़ का मतलब हमने माल और दौलत और सरवत को ही समझा है। और फ़िआम में जब भी रिज़्क़ के मुतालिक बात होती है, किसी से अगर रिज़्क़ के हवाले से हम दुआ के लिए कहते हैं किसी मौलाना को, तो वो उनका भी यही होता है कि भाई पैसा दे अल्लाह मुझे, अल्लाह मुझे जो है ना पैसा दें, दौलत दें। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मकरूज़ हूँ, मेरे जो है वो ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, ये मसला मसाइल। तो सब का माना और मफ़हूम क्या होता है रिज़्क़ का, वही पैसा होता है। जबकि रिज़्क़ का माना वो मफ़हूम महदूद नहीं है जो हमने महदूद किया हुआ ना कि सिर्फ पैसा है, ऐसा महदूद नहीं है। इसका माना मफ़हूम बहुत क्या है, वसी है। जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में रिज़्क़ का माना तलाश करते हैं तो इसका माना मफ़हूम बहुत ज़्यादा वसी है। तो आइए सबसे पहले रिज़्क़ की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि रिज़्क़ की हकीकत क्या है। रिज़्क़ के लिए सबसे पहली बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि रिज़्क़ के लिए माल का होना शर्त नहीं है। आप हैरान हो गए होंगे, जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि जिसे सारी ज़िंदगी रिज़्क़ समझता रहा हूँ वो रिज़्क़ नहीं है तो और क्या रिज़्क़ है। सही है, जिसे सारी ज़िंदगी हम रिज़्क़ समझते रहे हैं कि भाई पैसा, दौलत, माल, दौलत, सोना, चांदी, हाँ हीरा, तो ये अगर रिज़्क़ नहीं है तो फिर रिज़्क़ क्या है। जी हाँ, रिज़्क़ के लिए पैसे के होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महज रिज़्क़ जो है ना पैसा नहीं है, यानी महज पैसा रिज़्क़ नहीं है। इसलिए अपनी कम तनख्वाह और कम आमदनी पर गम न करें, अल्लाह से शिकवा न करें, अल्लाह से शिकायत न करें कि अल्लाह मुझे इतना कम क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसों के बदले और कुछ दे दिया गया हो। मसलन पैसों के बदले में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती मिली हो आपको, जो कि रिज़्क़ है, हकीकी रिज़्क़ है, और ये रिज़्क़ पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। इस कदर कीमती चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है, वरना सारे मालदार सेहतमंद हो जाते। आप देखते हैं ना कि कितने सारे मालदार ऐसे हैं कि जो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास सेहत नहीं है, लेकिन दौलत है, सरवत है, माल दुनिया है। आप इसको इस तरह से समझें, किसी अमीर के पास जाएं, मसलन जैसे शुगर हो, कैंसर हो, दिल की बीमारी हो, हार्ट अटैक का मसला हुआ हो, या कोई लाइलाज मरज़ उसे लाहिक हुआ हो,
صحیح ہے، یا ناکارہ جسم رکھتا ہو، یا ہاتھ پیر نہ ہو اس کا، یا آنکھ کی بینائی سے وہ محروم ہو، یا کان نہ سنتا ہو، بول نہ سکتا ہو، ان تمام چیزوں سے محروم ہو، ان سے جا کر جب پوچھیں کہ اگر اللہ تم سے یہ سارے مال و دولت چھین لے، یعنی اللہ تم سے لے لیں، تمہیں دینے پڑیں اپنی صحت کو واپس لینے کے لیے، اگر اللہ کہے کہ یہ سارے مال دے دو اور میں تمہیں صحت دے دوں گا اس کے بدلے میں، جس کی ٹانگ نہیں اس کو کہیں ٹانگ دے دوں گا، جس کی آنکھ نہیں اس کو کہیں بینائی واپس کر دوں گا، جس کے ہاتھ نہیں اس کو کہیں ہاتھ دے دوں گا، تو آپ اس کام کے لیے راضی ہیں یا نہیں؟ اگر کسی مالدار امیر سے پوچھیں جو اس مرض میں مبتلا ہو، جو ناکارہ جسم رکھتا ہو، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ یقیناً ہاں میں جواب دے گا، کیونکہ صحت کی قدر جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا ایک مریض کر سکتا ہے، جتنا ایک جو ہے ناکارہ جسم والا انسان کر سکتا ہے، ایک عام صحت مند میرے جیسے آپ جیسے انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس اگر صحت ہے، اگر آپ کے پاس تندرستی ہے، اگر آپ کے پاس صحت والی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بہترین رزق ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ لوگ اسی صحت کے لیے اربوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں دماغ کے کینسر کو ختم کرنے کے لیے، جسم کے کسی کینسر کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، کلیجے جو ہے وہ نکال کر پھینک رہے ہیں کینسر کی وجہ سے، مسئلہ مسائل کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں ایک دن کے سکون کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی عاجز ہیں وہ لوگ۔ آپ کے پاس صحت جیسی نعمت موجود ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ رزق نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس صرف پیسہ ہے جو وبال جان ہے، اور اس کو صحت دے سکتا ہے نہ اس کو سکون دے سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تو ایسے رزق کا کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں نہ سکون دے، نہ چین دے، نہ چین کی نیند جو ہے وہ ہم سو سکیں، اور نہ چین سے ہم کھا سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن سب کچھ ہمارے پاس ہے جو کہ دوسرے لوگ کھا رہے ہوں پی رہے ہوں، لیکن ہمیں کوئی سکون نہ ہو، تو اس رزق سے آپ کو کیا کرنا؟ آگے بڑھتے ہیں، اس کو مزید واضح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک محدث، بہت ہی بڑے محدث، بہت ہی خوبصورت جملے جو ہے اس نے ادا کیے ہیں، یا اس حوالے سے رزق کے حوالے سے رزق کو انہوں نے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ رزق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں ان کے یہ الفاظ اور جملے۔ وہ عربی میں لکھتا ہے کہ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ قد یکون الرزق خلقا او جمالا، کیا فرماتا ہے؟ رزق کے لیے مال و دولت کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق دے دیا گیا ہو، یا پھر حسن و جمال سے مزین کر دیا گیا ہو، یہ بھی بہترین رزق ہے اللہ کی جانب سے۔ اچھا اخلاق اور حسن بھی بہترین رزق ہے اللہ کی جانب۔ کتنے مالدار ایسے محروم ہیں، اتنے مالدار آپ کو ملیں گے، کتنے دولت مند آپ کو ملیں گے، کیونکہ مال کی کثرت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں شداد، فرعون اور جتنے بڑے 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 بادشاہ گزرے ہیں، سب اللہ کے مقابلے میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اللہ کا انہوں نے دعویٰ کیا اور اللہ الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اب کس کی چیز نے انہیں مبتلا کر دیا اس تکبر میں؟ مال دنیا نے، ثروت نے، مال نے، دنیا نے۔ اب یہ باتیں جاننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن سے وہ تمام غلط فہمیاں ختم ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنا پیسہ کیوں دیا، اللہ نے اس کو اتنی دولت کیوں دی ہے، فلاں کو اتنی دولت سے کیوں نوازا ہے، یا اللہ اتنا پیسہ اس کے لیے مجھے کیوں نہیں، اتنا پیسہ اس کے لیے مجھے کیوں۔ ہم اتنے لوگوں کو میں نے دیکھے، اتنے لوگوں کو میں نے سنے کہ باقاعدہ طور پر یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنے گنہگار ہیں، اتنے عصیان، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم اتنے نمازی ہیں اور ہم اتنے کوشش کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ صحیح ہے، اس طرح کی جملے سننے میں آتا ہے کہ نہیں معلوم اللہ نے امیروں کو اتنا پیسہ کہاں سے دیا، کہاں سے دیتا اللہ، جبکہ یہ گناہ پر گناہ کرتے، یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، عیاشیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں، پھر بھی پیسہ ہی ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے ایسے خیالات آپ کو بھی آتے ہوں گے، میں بھی سوچتا تھا، آپ کو بھی اس طرح کے خیالات۔ اگر ایسا آپ سوچتے ہیں تو فوراً کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی اس وقت توبہ کریں، کیونکہ اللہ سے اس طرح سے شکوہ کر کے ہم ایک طرح سے اللہ کے ذات کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بدگمان ہو رہے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو تو دے دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ عدالت کی ہے، لیکن مجھے نہیں دیا، مجھ پر ظلم کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہتان اور الزام لگا رہے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اور گویا یہی سوچ کیا ہے، ایسی سوچ کیا کون لاتا ہے؟ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں، ہمیں گمراہ کر سکیں، اور یہی بدگمانی ہماری گمراہی کے سبب بنے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنہیں ہم امیر کہتے ہیں نا، جنہیں ہم ثروت مند کہتے ہیں اور
ہم ان کے ظاہری چیز کو دیکھ کر، شان شوکت کو دیکھ کر، ان کے ارد گرد ہزاروں لوگ جو ہے وہ اٹھتے پھرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، اس کو دیکھ کر ہم حسرت کے نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم حسرت بڑے نگاہ سے جو ہے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، پروردگار ان کو اتنا سب کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہیں ہم امیر کہتے ہیں اور جنہیں اتنے شان و شوکت ہم دیکھتے ہیں نا ظاہری طور پر، ان کے گھروں میں جا کر ہمیں ان کی حالات کا پتہ چل جائے نا اگر، تو ہم اپنی حالت پر لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں گے، لاکھ مرتبہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس دولت، دنیا کے دولت کے انبار ہیں، سب کچھ ہے، گاڑی، بینک بیلنس، محلات، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ سکون سے سونے کے لیے ہزاروں کی دوائیاں کھاتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی ان کو۔ میں نے ایسے لوگوں کی حالات دیکھے ہوئے ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے خود دیکھے ہوئے، میں خود جا کر میں نے ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت قریب سے مشاہدہ کیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ سب امیر اس میں البتہ شامل نہیں ہے، میں سب امیروں پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے تو ایمان بھی عطا کیا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی راہ میں وہ انفاق بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو جو کہا ہے ان پر جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے ایسے لوگ اللہ نے جن کو، اور اللہ سب کو اس طرح کے رزق عنایت فرمائے انشاءاللہ، کہ جس سے انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو، اللہ پر یقین ہو، اور انفاق کا جذبہ ہو، لوگوں کے لیے مدد کا جذبہ ہو، اور وہ دین و دنیا کے لیے سوچیں۔ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، لیکن اکثر لوگ دولت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ پچھلے دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، کتنے ایسے مالدار لوگ، اور قارون کی طرح، اور شداد کی طرح، نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، سب کے سب گمراہ ہو گئے، انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا۔ یہ جو ہمیں عالیشان محلات نظر آتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے اندر کا ماحول بھی پرسکون ہو، اتنے خوبصورت ہو جو کہ ہم اس کے ظاہر سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہی میل نما عالیشان گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ بیوی کو شوہر پر اور شوہر کو بیوی پر اعتبار نہیں ہے، شوہر بیوی پر شک کرتے ہیں، بیوی شوہر پر شک کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، کیونکہ اعتبار، جو چیز یہاں پر معیار جو بنایا ہے، انہوں نے پیسہ معیار بنایا کہ پیسے کی بنا پر اس نے اس سے شادی کی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ دولت مند ہے، لڑکی کے حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ معیار یہاں پر پیسہ، یہاں پر ایمان حیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی شوہر کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اولاد ماں باپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، اور شوہر بیوی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جب جہاں چاہیں جس کے ساتھ جائیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ان محلات، ان گھروں میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، یہ ساری گندگیاں انہی گھروں میں مال اور وراثت کے چکر میں آپ دیکھیں گے خونی رشتے ایک دوسرے پر کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے، اور ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کیا الزام۔ آج کل ہم سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں سوشل میڈیا پر ہزاروں اس طرح کے خبریں آتے ہیں کہ بھائی باپ نے اس کو یہ کیا، بھائی نے بھائی کو یہ کیا، بہن نے بھائی کے ساتھ یہ کیا۔ اور بس اوقات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکیزہ رشتوں میں غلط تعلقات بھی نظر آتے ہیں انہی پیسوں کی وجہ سے، غلط تعلقات، غلط رشتے محرم کے ساتھ، کس کی وجہ سے؟ انہی پیسوں کی وجہ سے۔ جب پیسہ حرام کی کمائی ہو اور پیسے جب حلال طریقے سے نہیں کمائے ہوں تو پھر اس کا اثر تو ہم دیکھیں گے، اس کا اثر تو ظاہر ہوگا۔ ان مالداروں میں سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ شوگر، کینسر اور طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ من کی غذا کھا سکتے ہیں، اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولادیں، رشتہ دار، ان کے دوست آ کر کھا پی کر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں ان کی دولت پر، ان کے پیسوں پر، اور اس بیچارے کو جو کہ ایک دانہ مٹھائی نہیں کھا سکتا شوگر کی وجہ سے، یہ بندہ ان سب کا حساب اس کو کیا ہوگا؟ دینا ہوگا کل قیامت کے دن، جب یہ قبر میں جائیں گے۔ تو جناب آپ یہ حالت دیکھیں گے تو اپنی جھونپڑی نما گھر پر آپ فخر کریں گے، یہ چھوٹا ہی صحیح لیکن اس کے اندر سکون ہے، چین کی نیند آپ سو سکتے ہیں، 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی صحیح لیکن لذت اور عزت کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، اور خوشحال ہو کر کھاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ الحمدللہ شوہر بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کر رہے ہیں، پیار محبت کس وجہ سے؟ پیسوں کی وجہ سے یہاں پر نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، الحمدللہ علی کل نعمہ، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا کبھی کبھی اس طرح بھی سوچئے گا تو آپ کے سارے شکوے گلے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی اس طرح بھی سوچیں آپ، ہمیشہ شکوے، ہمیشہ غلط سوچ، ہمیشہ اللہ پر بہتان، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سوچیں گے تو پھر آپ شکر ادا کریں گے، اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا شکرن للہ، شکرن للہ، الحمدللہ۔ اب چلیے آگے بڑھتے کہ رزق کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اور کیا عطا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پیسہ کی جگہ آپ کو تلاوت کرنے کی، اس کی حمد کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بہترین آواز دی ہو،
یہ آپ کے لیے بہترین رزق اور نعمت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس صرف پیسہ ہو لیکن صحت نہ ہو، اخلاق نہ ہو، صحیح ہے، اور کوئی کمال نہ ہو لیکن آپ کے پاس یہ سب نعمتیں موجود ہوں، آپ کے پاس بہترین اخلاق ہو، صحت موجود ہو، کمال موجود ہو، کوئی کسی اور کے پاس نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے رزق ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو دولت ہے وہ حرام کی دولت ہو، جو رزق نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے اس کے لیے، اس کے اولاد کے لیے۔ آپ کے پاس جو قلیل ہے مال دنیا میں سے وہ حلال ہو، حلال کی کمائی ہو، جو کہ بہترین رزق ہے، نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے خلفاء کس قدر اس دنیا سے بے نیاز تھے، دنیا کی چیزوں میں بالکل رغبت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہر جگہ پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا۔ یہاں پر ہر جگہ رزق 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 کا جو ہے لفظ جو آیا ہے وہ کیا ہے، اس کے مفاہیم جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف دعا کر کے پھر چپ چاپ بیٹھ جائیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ایک دعا، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، کیا خوبصورت دعا ہے، اور جس دعا کی ابتدا ہی رزق ہو رہے ہیں، اے اللہ پروردگار مجھے سچے ایمان کا رزق عنایت فرما۔ سچے ایمان کا رزق، دیکھیں سچا ایمان کیا ہے، رزق ہے۔ اسی طرح سے مجھے صابر بدن کا رزق عنایت فرما، وبدنا صابرا۔ اسی طرح سے وعلما نافعا، اللہم ارزقنا علما نافعا، اے پروردگار ہمیں علم نافع، نفع دینے والے علم کا رزق عنایت فرما۔ اسی طرح سے وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اور عمل متقبل یعنی وہ عمل جو قابل قبول ہو، وہ والا رزق ہمیں عنایت فرما۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رزق ہی تو ہے جو حضرات سے، جو یہ حضرات اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہی تو بہترین رزق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس فقیر کی باتوں اس کی طرف کہ جو اس کا ہم نے ذکر کیا تھا اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ قد یکون الرزق عقلا راجحا زادہ الحلم جمالا وکمالا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل اور دانش دے دی گئی ہو، اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل اور حلم عطا کرنے والا ہو، جبکہ پیسے والے سے آ رہی ہو۔ کیونکہ دولت، پیسہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، انسان پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتا، پھر جذبات سے کام لیتا ہے، پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے، اس کے اندر حلم، کرم اور عطوفت جیسے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ آگے وہ فرماتا ہے کہ قد یکون رزق زوجا صالحا او قرابات کراما وعیالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین خصائل اور اخلاق والی بیوی مل جائے، پاک و پاکیزہ بیوی مل جائے، حیا اور عفت والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست مل جائے، اچھے رشتہ دار، نیک صالح اولاد اور فرمانبردار والا اولاد مل جائے۔ یہ بھی تو رزق، بہترین رزق ہے، اللہ کی طرف سے بہترین نعمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسی چیز سے محروم ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مالدار کے پاس دولت دنیا ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک اچھی بیوی نہ ہو، ایک باحیا بیوی نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو، آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے مالدار لوگ ملیں گے آپ کو جو نیک صالح بیویوں سے محروم ہیں، البتہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ، کیونکہ وہ خود عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور مال حرام کما رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے کیا ہم جو ہے توقع کر سکتے ہیں اس کی بیوی بھی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے لوگ، کتنے مالدار لوگ ملیں گے جن کی بیویاں آپ دیکھیں گے کہ بے پردہ ہے، حیا اور عفت اور پاک دامانی جیسی چیزیں ان سے بہت دور ہے۔ یہ کتنی ذلت آمیز چیز ہے اور کتنی دردناک ہے انسان کے لیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ پیسے سے خریدنی نہیں جا سکتی، جس طرح سے ہم نے کہا۔ اسی طرح سے کسی کی اولاد نافرمان ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہوگی ماں باپ کو، خصوصاً مالداروں کے عیاش اور لاپرواہ بچے دیکھیں گے تو آپ شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے جو کچھ مجھے ملا ہے وہی کافی ہے، میرے بلے بچے ہی کافی ہے، یہ جھونپڑی نما گھر ہی کافی ہے جس میں میں خوش رہ سکتا ہوں، مجھے اپنے بیوی پر اطمینان ہے، اسے مجھ پر اطمینان ہے، ہمیں کسی ایک دوسرے پر شک نہیں ہے، میرے بچے فرمانبردار ہیں۔ ان کی طرح تو نہیں ہے جب یہ لاپرواہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات اپنے باپ کے کمائے ہوئے حرام پیسوں پر جو گاڑیاں خریدتے ہیں، اتنے پیسے لال کے اتنے آوازیں نکالتے ہیں کہ لوگوں کے نیندیں حرام کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لاپرواہ لوگ۔ ان کو دیکھ کر آپ شکر ادا کریں گے کہ پروردگار جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس پر تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا۔ آگے وہ فقیر فرماتا ہے کہ قد یکون الرزق علما نافعا قد یکون الرزق اعمارا اطوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں علم نافع، نفع دینے والا علم، یعنی مطلب کیا ہے، ہر علم نفع نہیں دیتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ڈگری حاصل کیا، علم اتنے حاصل کیا، اتنا اس نے علم حاصل کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اخلاق نہیں ہے، کتنے علم حاصل کرنے والے لوگ ایسے کہ علم نے ہی ان کو متکبر بنایا ہے۔ جو علم انسان کو اللہ سے قریب کرے، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور جس علم سے انسان متکبر نہ بنے،
تکبر نہ آئے، انسان کے اندر خشوع آ جائے، انسان کے اندر فروتنی آ جائے، وہ ہے علم نافع جس کی دعا مانگی گئی ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ پڑھ لکھ کر جاہل بنتے ہیں کہ جو شیطانی علم ہے انہیں ملا ہے، انہیں اپنے علم سے سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ملتا، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہ علم کیا ہوگا؟ علم اس انسان کا دشمن ہوتا ہے کہ اس انسان کو سب سے نفرت کرنے والا بنائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دی گئی ہو، یہ بھی رزق ہے، بہترین رزق ہے، لمبی عمر رزق ہے۔ انسان دعاؤں میں ہمارے معصومین نے جو ہے وہ دعائیں مانگی ہے باقاعدہ طور پر علم میں، یعنی عمر طویل کے لیے، طویل عمر کے لیے، یہ بھی بہترین رزق ہے۔ لیکن کتنے مالدار ایسے ہیں کہ اتنے سارے مال دولت کے بیچ میں موت آ جاتی ہے اس کو حالت گناہ میں۔ آگے فرماتا ہے وہ فقیر کہ قد یکون الرزق قلبا صافیا یمنح الناس ودادا ونوالا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھر رہا ہو، کیونکہ لوگوں کی مدد اور ان کو خوش کرنا بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت۔ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت جو ہے وہ ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، ذہنی سکون، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ورنہ مالدار اتنے دوائیاں جو ہے اتنی دوائیاں کھا کر بھی سو نہیں سکتے، وہ نیند نہیں جو ہے وہ کر سکتے، کیونکہ سکون نہیں ہے اس کو ذہنی طور پر، کبھی وہ مال چھن جانے کا، کبھی یہ کیس آنے کا، کبھی وہ مسئلہ مسائل، کبھی وہ دشمنی۔ دیکھیں ان تمام چیزوں سے وہ سکون میں نہیں ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ لیکن فٹ پاتھ پر ایک غریب انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے چپل کو اپنے لیے تکیہ بنا کر کتنے آرام کی نیند سو رہا ہوتا ہے کہ جب امیر اس کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت سے وہ امیر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ سو رہا ہے، اور انسان کتنے بالکل دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر سو رہا ہے، کتنی چین کی نیند سو رہا ہے۔ اور سونا کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ قد یکون الرزق طبعا خیرا یبذل الخیر یمینا و شمالا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت نیک سلیم طبع عطا کی گئی ہو، طبیعت، نیک سلیم طبیعت، صحیح ہے، نیک سالم طبیعت، وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد خیر بانٹتا پھرے۔ اب اوپر بیان کردہ سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ بندوں کو فقیر اور نادار کیوں رکھتا ہے؟ صحیح ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو مثلا خصوصاً آپ یہ ذہن میں لے لیں کہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ فقیر ہیں، نادار ہیں۔ صحیح ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت تقویٰ کا لباس دیا گیا ہو، فقیر ہو لیکن اللہ نے اس کو تقویٰ دیا ہو، جو کہ بہترین نعمت ہے اللہ کی طرف، اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخشی ہو، لہٰذا ہماری نظر میں یہ فقیر ہیں لیکن متقی لوگ ہیں، تقویٰ اس کے پاس ہے، یہ بے نیاز ہیں، یہ اللہ کی ذات پر عامل ایمان کے ساتھ اس کے عطا کردہ پر وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر مشکل اور آزمائش کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر جو ہے وہ خندہ پیشانے سے اس کو قبول کرتے ہیں چیلنج کو، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اور قدم کامیابی کے بڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کیسے فقیر ہوئے؟ فقیر تو ہم ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ قد یکون الرزق عرضا سالما وبمیت آمن السرب حلالا، کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے، یعنی حلال کمائی کا اگر کوئی ذریعہ اس کو ہو تو پھر یہ بھی بہترین رزق ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیس شرط ان یکون الرزق مالا کن قنوعا واحمد اللہ تعالی، کیا کہتے ہیں کہ پر رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، جو کچھ عطا ہو اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کی بہت ساری الجھنیں دور ہوئی ہوں گی، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی یقیناً۔ چلیے ایک اور سوال کی جانب، بہت ہی جو ہے وہ یہ ضروری سوال ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ رزق کیوں دیا جاتا ہے مثلا، یا کسی کافر کو اتنا مال و دولت کیوں، اور اتنے ظالموں کو جو ہے وہ اتنا مال و دولت کیوں، اور اس کے چاہنے والے جو ہے وہ مال و دولت سے کیوں محروم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رزق کم یا زیادہ دینا جو ہے وہ حکمت خداوندی ہے، اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ سورہ سبا میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آگے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح ہے، ہم نہیں جانتے
کہ اللہ نے اس کو اگر رزق فراوان دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت اور اس کی حکمت کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر توجہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ قل ان رب، یعنی رزق کی فراوانی مومن کے لیے نعمت اور کافر کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ رزق کی فراوانی، ٹھیک ہے، اگر ایک مومن کو ملتا ہے رزق یعنی پیسہ، دولت دنیا، تو وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر ایک کافر کو رزق مل رہا ہے نا، پیسہ مل رہا ہے، دولت دنیا ثروت مل رہے ہیں، تو اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اس آیت میں ظاہراً رزق مطلب یعنی دنیا کی مال و دولت ہی ہے، لہٰذا اس مومن کے لیے رزق کی فراوانی چاہے گا جو فضونی نعمت کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا۔ یعنی اگر ایک مومن کو رزق دے رہا ہے تو اللہ اسے یہ بھی چاہے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں بہترین طریقے سے انفاق کرے جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر کامیابی کی امید نہ ہو تو اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، یعنی اگر اس نے نہیں انفاق کیا تو رحم کی اس کو جو ہے امید بھی ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے نعمت کی فضولی سے محروم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ، جب وہ انفاق نہیں کرتا تو اسے وہ رزق لے لیتا ہے، یعنی وہ مومن فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے جس کے بدلے میں اللہ اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ البتہ وہ کافر جس کے لیے اللہ نے دولت دنیا دی ہو اس پر رحم نہیں کرے گا، صحیح ہے، اسے نعمتوں سے مالا مال کرے گا تاکہ کس کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ ہو۔ یہ حکمت ہے اللہ کی کہ اگر کسی کافر کو دے رہا ہے اور وہ کافر، اگر وہ کافر کسی پر ظلم کر رہا ہو اس پیسوں سے، وہ عیاشیاں کر رہا ہو، وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہو، تو کیا کرے گا اللہ، اس کو اتنا دے گا، یعنی اس کو اتنا مال دنیا سے دے گا کہ وہ اس قدر گناہ پر گناہ انجام دے گا کہ حالت گناہ میں ایک دم موت کا فرشتہ اسے دبوچ لے گا کہ اب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ سخت ترین اللہ چھوٹ دیتا ہے اس کو کہ وہ گناہ کرے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ طول عمر بھی ہے، ان کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود مال دنیا میں سے کبھی کمی نہیں ہو رہی، وہاں سے ان کے پیسے، یہاں سے ان کے پیسے، یہاں سے ان کے خزینے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو دیے اللہ نے۔ لیکن ان کا سب کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کا عذاب زیادہ ہو، لہٰذا اس کا مال اور پیسہ اسے گمراہ اور اسے اللہ کے سخت عذاب کو مستحق ٹھہرائے گا۔ اسی لیے فرماتا ہے اللہ کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم، لہٰذا ان کے اموال، ان کے جو اموال ہے، پیسہ ہے، دولت دنیا ہے، اولاد ہے، کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں یا آپ کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اللہ تو بس چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے، یعنی ان کے اولاد، ان کے مال، سب کے سب ان کے لیے وبال جان ہے، ان کے لیے وبال جان سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو دیکھ کر، ظاہری ان کی خوشیاں دیکھ کر، ان کی اولادیں دیکھ کر، ان کے مال و متاع دیکھ کر کوئی فریفتہ نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی کبھی بھی سکون اور چین سے نہیں رہ سکیں گے، اور آخرت میں بھی سخت عذاب ان کے منتظر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس راز کو جانتے ہی سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہے اسے تو دولت دے دیتا ہے، اسے تو پیسہ دے دیتا ہے، جس سے راضی نہیں ہے اسے غریب رکھتا ہے نا ایسا؟ ہم سب تقریباً یہی سوچتے ہیں، اور اسی طرح سے سوچتے ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت ہمارے لبوں پر شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لا علم ان حقیقت سے جو ہے کیا ہے، لا علم ہے، جو اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ لہٰذا اگر اللہ کا حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا چاہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، پھر ان تمام غلط فہمیوں کو جواب آپ کو مل جائے گا قرآن میں۔ کسی کے پاس جانے، کسی کو شکوہ کرنے، کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، قرآن سمجھنے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شکوے نہیں کریں گے، شکر کریں گے، شکر کرنے کی عادت آپ کی بڑھ جائیں گے۔ اور جب شکر کریں گے تو کیا فرماتا ہے اللہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کچھ بھی آپ دیکھیں، تمام نعمت دنیا اللہ جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے گا اور اسے دے گا۔ اللہ شرط کیا فرما رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لہٰذا حقیقی رزق کے لیے شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں تیری راہ پر گامزن رہنے اور تیری کتاب پر جو ہے وہ عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔